अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हाइद की इस तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। इलाके के लोगों को पुलिस की इस सरगर्मी का इल्म हो चुका था, क्योंकि रफ्ता रफ्ता वहाँ लोग जमा हो रहे थे। जब खोजी बाबा चिराग-तीन अपनी तहकीक करते हुए जाय वकुआ पर पहुंचा तो वहां तकरीबन 3 दर्जन अफराद इकट्ठे हो चुके थे। इसके अलावा दर्जन भर अफराद खोजी के साथ भी वहां चले आए थे। मैंने चिराग-तीन को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या रिपोर्ट है चाचा? रिपोर्ट अच्छी है, वो संजीदा लहजे में बोला, मगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़रा खुलकर बताओ चिराग-तीन, मैंने कहा। बुझारते क्यों डाल रहे हो? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, जनाब मेरी क्या मजाल जो बुझारते डालूं। फिर वो सर हिलाते हुए कहने लगा कि मेरा मकसद ये था कि मुझे अपने मकसद में जुज़वी कामयाबी हासिल हुई है। हाँ हाँ बताओ, मैंने जल्दी से कहा। वो बोला, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि करमदीन के घर से 2 अफराद पहलू ब पहलू चलते हुए बाहर निकले हैं। रास्ते में किसी किसी मकाम पर इनका खुरा मिला है, मगर इस तरह कि कभी एक आगे चला है और कभी दूसरा। फिर खेतों में तकरीबन न होने के बराबर इनके खुरे के आसार मिले हैं, मगर यहाँ दरिया के किनारे के पास आकर कई मकामात पर उनका खुरा देखने को मिला है। और इसके बाद? मैंने पूछा। इसके बाद दरिया के किनारे के साथ साथ दोबारा मेहनत करना होगी। मैं चिराग-तीन की बात की तह तक पहुँच गया और कहा, तो मेहनत करने से तुम्हें किसने रोका है? पहले सब तुम बूटा के खुरे को खोजने के लिए मेहनत कर चुके हो, अब इन 2 नामालूम अफराद के लिए मेहनत कर डालो। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। चिराग-तीन ने कहा कि लेकिन क्या थानेदार साहब? मैंने ट्रंक में धरी नामालूम नौजवान की लाश की जानिब इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये कि तुम अपनी मेहनत से पहले ज़रा सा ये काम कर लो कि मकतूल के पाँव का बारीक बीनी से जायज़ा ले डालो। तुम्हारी तजुर्बेकार और खुराशनास नज़र फौरन बता देगी कि आया ये बदकिस्मत इन्हीं 2 अफराद में से एक है या नहीं। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया जनाब, वो तायदी अंदाज में बोला। मैं फौरन इस बात का पता चला लूँगा। आइंदा 10 मिनट की तफ्तीश और माहिराना मुआयने के बाद चिराग-तीन ने फैसलाकुन लहजे में कहा, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। मैंने जिन 2 अफराद का जिक्र किया है इनमें से एक यही शख्स है। चिराग-तीन का इंकिशाफ नुमा दावा तवज्जो तलब था। इससे यही बात जाहिर होती थी कि नामालूम कातिल जस्ती ट्रंक की चोरी में मुलविस था। रह गई इसके साथी की बात, तो इस सिलसिले में फ़िलहाल यही कहा जा सकता था कि वो जो कोई भी था, मगर बूटा डंगर चोर नहीं था। मकतूल के साथी का खुरा बूटे के खुरे से कतई मुख्तलिफ था। बूटा के कदमों के निशानात करमदीन के घर के कुर्ब जवार में कहीं भी नहीं पाए गए थे। गोया अगर बूटा से मकतूल अजनबी नौजवान की मुलाकात हुई थी तो दरिया के किनारे पर ही हुई होगी। किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मैंने चिराग-तीन से कहा, चाचा तुम जल्दी से वो मेहनत कर डालो जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था। होने लो जी, वो कमर पर हाथ रखते हुए बोला। अगले ही लम्हे वो अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। मैं मेहमान एएसआई से बातचीत करने लगा। फिरोज़, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं समझा नहीं जनाब। वो उलझी हुई नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि तुम मवेशी चोर बूटा की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन वो तो दरिया पार साहिवाल की तरफ निकल गया है। गोया लालिका में अब तुम्हारा कोई काम नहीं रहा। अब ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो बोला। मैं अपने सीनियर्स तक अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पहुंचा दूंगा। अगर अहकाम मिलेंगे तो साहिवाल में भी ट्राई करूंगा। तुम्हें ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, मैंने कहा। वैसे तुम्हारे सीनियर्स अहकाम सादिर करें या ना करें, मगर मैं बूटा का सुराग लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अब आप लोगों से ज़्यादा मुझे बूटा की तलाश है। वो कुरेदने वाले अंदाज में बोला, इसका मतलब है कि आप इस लाश के सिलसिले में बूटा को तलाश करना चाहते हैं? नहीं, कई एक सिलसिले और भी हैं फिरोज़, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। करमदीन के घर होने वाली चोरी, नामालूम नौजवान को कत्ल किया गया है, वगैरह वगैरह। सबसे ज़रूरी मसला तो मुझे ये दरपेश है कि मकतूल कौन है और कहाँ का रहने वाला है। हाँ, ये जानना तो वाकई बहुत ज़रूरी है, फिरोज़ ने तायीद की। मैंने वहाँ मौजूद तमाम अफराद को बारी बारी नौजवान मकतूल की शक्ल दिखाई और इसकी शनाख्त के सिलसिले में इस्तफसार किया, मगर नहायत ही हौसला शिकन नताइज बरामद हुए। वो लालिका के बासियों के लिए बिल्कुल अजनबी था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि वो शख्स
किसी और इलाके का रहने वाला था। आधे घंटे के बाद खोजी चिरागुद्दीन वापस आ गया। उसकी रिपोर्ट में सबसे अहम बात यह थी कि मकतूल के साथी का खुरा एक आध मकाम से मिल गया था, जिससे अंदाजा हुआ था कि वो भावल नगर शहर की जानिब गया था। इस अधूरे खुरे से सिर्फ इसकी सिमत का तयन हो सका था। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी कि वो वाकई भावल नगर शहर ही गया था या किसी और जानिब निकल गया था। मेरे नज़दीक ये नामालूम शख्स बूटा की बनिस्बत ज़्यादा मतलूब था, क्योंकि करमदीन के घर से वो मकतूल के साथ साथ दरिया के किनारे पहुंचा था। इस बात के इम्कानात बहुत कवी थे कि इसी मतलूब शख्स ने ट्रंक में मौजूद नौजवान को मौत के घाट उतारा होगा। मुमकिन है कि दरिया के किनारे पहुंचकर इन दोनों में किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया हो, जिसके नतीजे में एक को जान से हाथ धोना पड़े हों और दूसरा ट्रंक का कीमती साजो सामान समेटकर चलता बना हो। फिलहाल इसी रुख पर सोचा जा सकता था। दरिया के किनारे पर मजीद हमारा कोई काम नहीं था, लिहाजा हम जस्ती ट्रंक के साथ वापस थाने आ गए। मेहमान एएसआई फिरोज अपने दोनों साथियों के हमरा मंचनाबाद वापस लौट गया और मैं कामी शाह के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने लगा। करमदीन को भी हमने घर भेज दिया था। कामी शाह ने कहा, मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है? बूटा डंगर चोर नामालूम अफराद के कत्ल के अंदर किस हद तक मुलविस हो सकता है? मेरे ख्याल में इसके मुलविस होने के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं, मगर फिरोज़ का तो कहना है कि। मैंने कामी शाह की बात मुकम्मल नहीं होने दी और कहा, फिरोज़ बहुत बेवकूफ़ तफ्तीशी अफसर है। मैं इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ। वो अहमक वापस चला गया, जबकि मेरे हिसाब से इसे दरिया के उस पार जाना चाहिए था जहाँ से हमें जस्ती ट्रंक मिला है। वहाँ से थोड़े ही फासले पर दरिया के ऊपर पुल वाक़ है। वो लोग बआसानी दूसरी तरफ जाकर बूटा के खुरे का ताक़ुब कर सकते थे। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी। फिरोज़ का ख्याल तो यह है कि बूटा तैर कर दरिया के उस पार गया होगा। आजकल दरिया पूरी तरह भरा हुआ है। जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में तो ये अपनी जौलानी पर होता है। जब एक 1.5 फरलांग के फासले पर बाकायदा पुल मौजूद हो तो कौन अहमक तैर कर दरिया पार करने की कोशिश करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कामी शाह ने अस्बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, मुझे 90% यकीन है कि नामालूम नौजवान का कातिल वही शख्स है जो इसके साथ साथ करमदीन के घर से दरिया के किनारे तक पहुंचा था और बाद अज़ां भावल नगर शहर की जानिब निकल गया है। कामी शाह बोला, मलिक साहब, आपने ये बहुत अच्छा किया कि बूटा डंगर चोर नामी नामालूम नौजवान मकतूल और नामालूम मुतवक्का कातिल का खुरा महफूज कर लिया है। अब हम अपने खोजी से भी काम ले सकते हैं। हम अपने खोजी दीन मोहम्मद से ज़रूर काम लेंगे, मैंने तयक्कुन से कहा। मैंने ख़ास तौर पर इसके लिए खुरे के वो नमूने हासिल किए हैं। मैं अभी दीन मोहम्मद को थाने बुलवाकर खुसूसी हिदायत देता हूँ। कामी शाह ने कहा, आइंदा के लिए आपने क्या लाहे अमल तैयार किया है? लाहे अमल तो तुम्हारे मशवरे ही से तय किया जाएगा, मैंने कहा। फिलहाल तो मकतूल की शनाख्त का मसला दरपेश है। अगर ये मालूम हो जाए कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है तो हमें इस पर हाथ डालने में आसानी रहेगी। कामी शाह ने कहा, मैं समझता हूँ कि अगर मकतूल का साथी हमारे काबू में आ जाए तो न सिर्फ ये कि मकतूल की शनाख्त का मसला हल हो जाएगा, बल्कि करमदीन के घर होने वाली चोरी का राज भी खुल जाएगा और माल मसरूका तक पहुँचने में भी हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मैंने कहा, कामी शाह, मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लो, जब तक मकतूल की शनाख्त नहीं होगी हम मुतवक्के कातिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, आपकी बात दिल में उतर रही है। लालिका में हमने जिस शख्स से भी मकतूल के बारे में इस्तफसार किया है उसने अपनी लाइल्मी का ही इजहार किया है, जिससे ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई है कि वो शख्स लालिका का रहने वाला नहीं है। मकतूल की शनाख्त के लिए तुम्हारी फ़ोटोग्राफी काम आएगी कामी शाह? मैंने फिर पूछा, तुम कब तक ये तस्वीरें तैयार कर लोगे? वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला, मलिक साहब, मैं अगरचे पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कल सुबह आपकी आमद से कबल इस फोटोग्राफी का मुस्बित नतीजा आपकी मेज़ पर नज़र आएगा। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। कामी शाह का सीना फ़ख्र से फूल गया। मैं अहम नोयत के केसेस में कामी शाह को अपने साथ रखना पसंद करता था। दूसरों की बनिस्बत वो आसानी से मेरी बात समझ जाता था। गोया हमारे दरमियान खुसूसी अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने इसी रोज़ खोजी दीन मोहम्मद को इस काम पर लगा दिया।
اس کے ساتھ ہی نامعلوم مقتول نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور پھر میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوسری صبح کامیشا نے اپنے وعدے اور دعوے کے مطابق اپنا کام کر دکھایا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تصویروں والا خاکی لفافہ میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس میں پوسٹ کارڈ سائز کی 8 تصویریں موجود تھیں جو مختلف زاویوں سے کھینچی گئی تھیں، مگر ان میں سے صرف 4 ایسی تھیں جن میں مقتول کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور شناخت کے مقصد کو یہی 4 تصویریں پورا کر سکتی تھیں۔ میں نے ان تصاویر کے مزید پرنٹ تیار کروائے اور لالیکا کے آس پاس پائے جانے والے گاؤں اور قصبات میں بھجوا دیے تاکہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ان علاقوں میں کاسمکا، چک سرکار، چک عبداللہ، دولت پور، تخت محل، نجیب آباد، ملک پورہ اور ٹوبہ بلوچاں شامل تھا۔ دوسرے روز کھوجی دین محمد میرے پاس رپورٹ پیش کرنے آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ دین محمد کی یہ حالت میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ گزشتہ روز شام سے پہلے بارش شروع ہو گئی تھی اور رات میں بھی وقفے وقفے سے میں برستا رہا تھا، جس کی وجہ سے دین محمد کے کام کا سوا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ وہ شکست آمیز آواز میں بولا، ملک صاحب، ساری محنت کھو کھاتے گئی، لگتا ہے کہ میرا ستارہ گردش میں ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں نے کل دوپہر تک جو کام کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور آئندہ کے لیے تو بالکل بھی امید نہیں رہی۔ بارش نے اگلے پچھلے سارے کھرے مٹا دیے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے دین محمد، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ قدرت کی طرف سے اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر راستہ کھل جاتا ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے۔ وہ تم نے سنا نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جی ہاں سنا ہے، وہ بیچ میں بول پڑا۔ سنا ہے تو اچھی بات ہے۔ گزشتہ روز کی بارش نے کھرے کے سلسلے میں ہمیں مایوس کیا ہے تو انشاءاللہ مطلوبہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی دین محمد، تم دیکھ لینا۔ میں محنت کے نتائج پر کامل یقین رکھتا ہوں۔ دین محمد کھوجی کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا تازہ ترین حالات پر بات چیت کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پورا دن میں تھانے میں مصروف رہا۔ کچھ فوری نوعیت کے معاملات کے لیے میرا تھانے میں رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو کامیشا میرے پاس آ گیا اور بوجھل لہجے میں بولا، ملک صاحب، ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا بھئی؟ میں بھی پریشان ہو گیا۔ اطمینان سے بیٹھ جائیں تو بتاتا ہوں، ایسا ہی کامیشا نے کہا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے کامیشا کو تکنے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، چاچا کرمو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کب؟ میں اچھل پڑا۔ آج شام سے تھوڑی دیر پہلے، اس نے بتایا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ کرم دین کی موت واقع ہو گئی ہے؟ وہی کرم دین جس کے گھر میں 2 روز پہلے چوری ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں اسی کرم دین عرف چاچا کرمو کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہوا بھائی؟ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ملک صاحب، کامیشا نے بتایا۔ مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ سنا ہے آج صبح اس کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کرمو کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر شام سے ذرا پہلے اس کی روح قبض سنسری سے پرواز کر گئی۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی بہت بری خبر ہے ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً کرم دین کے گھر جانا چاہیے، کامیشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں جلدی سے بولا، تمہارا خیال انتہائی نیک اور بروقت ہے۔ پھر میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، چلو میں تیار ہوں۔ وہ بھی نبات اللہ بیٹھا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، چلیں جناب۔ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ میرے لباس میں کاغذ قلم موجود تھا۔ یہ ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے کہ میں اپنے پاس کاغذ قلم ضرور رکھتا ہوں، یہ میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی کسی بھی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اگر عام حالات میں کرم دین کی موت کی خبر مجھ تک پہنچتی تو شاید میں اس کے گھر جانے کا فیصلہ نہ کرتا، لیکن آج کل وہ جن حالات سے گزر رہا تھا اس کا یہی تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جانے کی صورت میں مجھے فوراً اس کی خبر گیری کے لیے جانا چاہیے تھا۔ جب ہم کرم دین کے گھر پہنچے تو میں نے وہاں کی فضا کو سوگوار پایا۔ بہت جلد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کرم دین واقعی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں مرحوم کی بیوی زینت بی بی سے ملاقات کی۔ اس کی مناسب اور سچی اشروئی کے بعد میں نے اس سے کرم دین کے انتقال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت تک وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ تھانے دار صاحب،
आज सुबह फोर्ट अब्बास वाले आए थे। कौन फोर्ट अब्बास वाले? वही जनाब, करमू का बड़ा भाई और भाभी, जीनत ने उकताहट आमेज लहजे में बताया। मैंने कहा कि तुम्हारा मतलब है कि फजलदीन और शाइस्ता बेगम? फजलदीन और शाइस्ता बेगम, वो नफरत भरे अंदाज में बोली। फिर कहा, मैं तो कहती हूँ कि वो बेदीन और नाशाइस्ता बेगम हैं। जीनत के लहजे की कड़वाहट से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अपने जेठ और जेठानी को सख्त नापसंद करती थी। शायद इसकी एक बुनियादी और अहम वजह ये रही हो कि वो दोनों अपने बेटे की शादी निको से करने वाले थे, जबकि जीनत की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी निगहत परवीन उर्फ निको उसके भांजे नादिर अली की दुल्हन बने। मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा, क्या वो दोनों चोरी वाले सानेहा पर अफसोस करने आए थे? होना तो यही चाहिए था थानेदार साहब, वो तंजिया लहजे में बोली। मैंने कहा, तुम्हारे अंदाज से लगता है कि ऐसा हुआ नहीं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो सर को इस बात में जुम्बिश देते हुए बोली। आप 16 आने दुरुस्त कह रहे हैं जनाब। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने बात को आगे बढ़ाया। मेरा भी यही ख्याल था कि वो हमें तसल्ली दिलासा देने आए हैं, मगर जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो इनकी असलियत आया हो गई। असलियत जो मैं तो अच्छी तरह जानती थी, मगर करमू ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वो भाई के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं होता था। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, फजलदीन और उसकी बीवी ने आप लोगों से क्या कहा था? कहना क्या था जी, वो हाथ को फजा में एक मखसूस हरकत देते हुए बोली। उन्होंने पहले तो सरसरी अंदाज में हमारी चोरी पर अफसोस किया, फिर दोनों मियाँ बीवी तन्हाई में बैठकर आपस में काफ़ी देर खुसर पुसर करते रहे। आधे घंटे बाद फजलदीन ने फैसला सुना दिया। एक लम्हे को रुककर जीनत ने इम्तहानिया अंदाज से मुझे देखा और सवाल किया, आप जानते हैं फजलदीन ने क्या फैसला सुनाया था? अगरचे मैं इस मामले की तह तक पहुंच गया था, ताहम मैंने मकतूल की बेहवा की ज़बानी सुनने को तरजीह दी और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। आपको क्या, किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता, वो एक तरंग में बोली। फजल ने अपने कमीनेपन और लालची फितरत का इतना शानदार मुजाहिरा किया था कि किसी का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं सकता। मैं सुनने को बेचैन हूँ, मैंने मसनूई इश्तियाक का इजहार करते हुए कहा। वो फखरिया लहजे में बोली। फजलदीन ने निहायत ढिठाई से ये फैसला सुना दिया था कि वो अब निको को अपनी नूह नहीं बना सकता। उसने कादिर बख्श की शादी निको से करने से साफ इनकार कर दिया था। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज की। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने भी जो कुछ सोचा था उसका नतीजा यही निकलता था। देखा आपने इस कमज़ात का कमीनापन? बात करते हुए जीनत के लहजे से नफरत की चिंगारियां सी छूट रही थीं। वाकई ये तो बहुत ही बुरा हुआ जीनत बीबी, मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा। वो पिपरे हुए लहजे में बोली, ये तो जो बुरा हुआ था सो हुआ था। इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा ये हुआ थानेदार साहब कि करमू ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो रूंधे हुए लहजे में बोली, मैं बेवा हो गई हूँ और मेरी बच्ची यतीम। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा उसके संभलने का इंतज़ार करता रहा। उसका जज्बाती ही जान कदरे कम हुआ तो मैंने पूछा, करमदीन की मौत किस तरह वाक़ई हुई है? वो आंसू पोंछते हुए बोली, फजलदीन के रिश्ते से साफ इनकार ने करमू को बहुत ज़्यादा अफसरदा कर दिया था। वो दोपहर से शाम तक मुख्तलिफ तरीक़ों से भाई और भाभी की मिन्नत समाजत करता रहा कि किसी तरह वो इस रिश्ते से पीछे न हटें, मगर वो दोनों इंतहाई जालिम और सफाक साबित हुए। करमदीन की हर कोशिश नाकाम हो गई। वो अपने मौक़िफ़ से एक सूत इधर उधर न हटे और जब हमारा इसरार बेहद बढ़ गया तो वो ये कहते हुए हमारे घर से रुखसत हो गए, ये शादी अब नामुमकिन है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर दाज का माकूल बंदोबस्त कर लो तो फिर कोई राह निकाली जा सकती है। ये सहूलत भी हम इसलिए दे रहे हैं कि रिश्तेदारी का लिहाज है, वरना बगैर जहेज़ के शादी का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहकर वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोली, देखा आपने रिश्तेदारी का लिहाज कितना मिसाली और यादगार है। जीनत के अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। वो जो कहानी सुना रही थी, अगर सब कुछ वैसे ही हुआ था तो ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या था। मैंने पूछा, इनके जाने के बाद क्या हुआ था? करमदीन एक चरपाई पर ढह गया था जनाब, जीनत ने बताया। मैं और निको इसकी खबरगिरी में लग गईं। वो अपने सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था। कुछ देर तक सीने को दबाता रहा और फिर उसके हाथों में हरकत न रही। वो बेजान हो गए थे। हमने करमदीन को टटोल कर देखा और धाड़े मारकर रोने लगे।
اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ وہ زہریلے جانوروں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا اشارہ فضل دین اور اس کی بیوی کی طرف ہے؟ جی ہاں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، خاص طور پر شائستہ کی طرف۔ وہ کیوں زینت؟ وہ اس لیے کہ وہی منوس پھاپا کٹنی ہے، اپنی دیور کی قاتل ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کرم دین کی قاتل کس طرح ہے؟ زینت نے سلگتے ہوئے انداز میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ شائستہ اپنے بیٹے قادر بخش کی شادی اپنی بھتیجی رضوانہ سے کرنا چاہتی تھی، مگر فضل دین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اس فیصلے سے شائستہ کو بہت مرچیں لگیں اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی تگ و دو میں لگ گئی۔ شائستہ کا بھائی فرید احمد صاحب حیثیت آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی رضوانہ کو داج میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنیادی طور پر لالچی اور خود غرض ہیں۔ اسی وجہ سے فضل دین نے نکو کے رشتے کے لیے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط لگا دی تھی، جو کرم دین نے بڑے بھائی کا منہ دیکھتے ہوئے فوراً تسلیم کر لی۔ لیکن جسٹی ٹنک کی چوری کے بعد تو ہمارے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ انہی حالات کی مار مارتے ہوئے فضل دین اور شائستہ نے نکو کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک دو لمحے سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ فضل نے اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر نکو کا رشتہ ختم کیا ہے، کیونکہ ایک دو موقع پر آج بھی شائستہ نے رضوانہ کا ذکر کیا تھا اور اپنے بھائی کی امارت وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے کہ شائستہ قادر بخش کی شادی اب اپنی بھتیجی رضوانہ ہی سے کرے گی؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، بالکل بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، اور اب تو اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ نکو کی شادی تمہارے بھانجے نادر علی سے ہو جائے۔ یہ تو بات کی بات ہے تھانے دار صاحب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، ابھی تو گھر میں کرم دین کی لاش پڑی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کے بعد دیکھا جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، شادی بیاہ تو نصیب سے ہوتے ہیں، میری دھی نکو کا نصیب جہاں لکھا ہوگا اس کی شادی وہیں ہوگی، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ضرور ضرور، میں نے پورے خلوص سے کہا، نکو میری بیٹی ایسی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے اور بہت اچھا اس کو بر دے۔ آمین، کامشا نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گا کہ اس اندھوناک موقع پر ہم نے تم سے پوچھ پرتیت کی ہے، اللہ تمہیں صبر دے۔ پھر میں نے نکہت پروین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، میں تمہارے باپ کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے داج کا سامان بازیاب کرنے اور اس کو چرانے والے شخص کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ نکو منہ سے کچھ نہ بولی، اس کی خاموش آنکھوں کے گھائل گوشوں نے دو موٹے موٹے آنسو اگل دیے جو دھیرے سے اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ یہ ایک یتیم لڑکی کی وہ فریاد تھی جو اشک کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ میرا دل بھر آیا، میں نے گردن جھکا کر نکو کے سر پر پیار کیا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ سسک پڑی، اور اس سسک میں اتنا درد تھا کہ ایک مضبوط چٹان کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ میں شفقت بھرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جان لیوا سسکیاں دم توڑ گئیں تو میں نے کہا کہ اگر کسی قسم کی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ۔ بس جی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے تہہ دل سے کہا۔ ہم بوجھل قدموں اور بجھے دلوں کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ آنے والے 4-5 روز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ کرم دین مرحوم کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں کوئی امید افزا خبر ملی اور نہ ہی بوٹا ڈنگر چور کے سراغ کی اطلاع مجھ تک پہنچی۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ 10 روز کی تلاش بسیار کے بعد ہمیں موضع دولت پور میں پہلی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم مقتول نامعلوم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان مقتول موضع دولت پور ہی کا باسی تھا۔ اس کی لاش کی تصویریں اور مکمل حلیہ ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا ہمیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بدنصیب نوجوان مقتول اب نامعلوم نہیں رہا تھا، اس کا نام صفدر علی تھا اور وہ گاؤں کے موچی خوشی محمد کا بیٹا تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے خوشی محمد کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور خوشی محمد کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔
ہمارے دستک کے جواب میں ایک نومر لڑکی نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے لڑکی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لڑکی کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، خوشی محمد کو باہر بھیجو۔ کون ہے رجو؟ گھر کے اندرونی حصے سے کسی نے پوچھا۔ آواز مردانہ تھی، لہٰذا وہ خوشی محمد ہی ہو سکتا تھا۔ لڑکی کو رجو کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کا نام رضیہ ہوگا، اور بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ رجو نے کہا، ابا پرونے آئے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ کون ہیں یہ پرونے؟ خوشی محمد نے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ ابا پتہ نہیں کون ہیں، رجو نے کہا، یہ تمہیں باہر بلا رہے ہیں، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ خوشی محمد کی آواز آئی، اچھا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے پیچھے خوشی محمد کی جھلک دکھائی دی، اس کے ساتھ ہی ایک عورت بھی نظر آئی، غالباً وہ خوشی محمد کی بیوی تھی۔ جی کیا کام ہے مجھ سے؟ خوشی محمد نے حیرت آمیز نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے کھکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ خوشی محمد، تم ہمیں کس طرح پہچان سکتے ہو؟ ہم آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ ASI نے خوشی محمد سے کہا، ہم لالیکا کے تھانے سے آئے ہیں۔ پھر اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ملک صفدر حیات تھانہ انچارج ہیں اور میں ASI کامیشا۔ اوہ، پولیس! خوشی محمد نے طویل فکر آمیز سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، خوشی محمد، ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، یہیں کھڑے کھڑے سنو گے یا گھر کے اندر آنے کی اجازت دو گے؟ ہائے میں مر گئی، خوشی محمد کے ساتھ کھڑی عورت نے کہا۔ خوشی محمد راستے سے ہٹتے ہوئے بولا، آ جائیں اندر، میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ بڑی سے بڑی بری خبر بھی نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ بعد ہم خوشی محمد کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد کی بیوی کا نام فردوس بیگم تھا۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ہی سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ لالیکا سے ہمارے لیے کون سی بری خبر لائے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے مقتول نوجوان کی تصویریں ان کی جانب بڑھا دیں۔ تصویروں پر نگاہ پڑتے ہی فردوس بیگم چیخ اٹھی، یہ تو اپنا صفدر ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں بتایا کہ صفدر علی کے ساتھ کیا کچھ پیش آ چکا تھا۔ میری بات ختم ہوتے ہی فردوس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ خوشی محمد نے صرف ایک جملہ ادا کر کے صدماتی انداز میں گردن جھکا لی تھی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ خوشی محمد کی بات میں خاصی گہرائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھا۔ ہمیں دولت پور میں صفدر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ خاصی ناخوشگوار تھیں۔ صفدر کسی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا تھا، تاہم اس کا ایک خاص جرم چوری تھا۔ وہ چوری کی کئی وارداتوں میں ملوث رہا تھا، 1-2 مرتبہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا اور چھوٹی موٹی سزا بھی پا چکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ صفدر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفدر کے ساتھ جو اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے خوشی محمد کو کریدتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا؟ انسان کو اپنے مال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، گویا تم اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی لاش اس وقت سرکاری اسپتال میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ جن حالات اور جس حالت میں دریائے ستلج کے کنارے جستی ٹرک میں گھسی ہوئی ملی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے ساتھی ہی نے قتل کیا ہوگا، وہی ساتھی جس کی مدد سے اس نے کرم دین کے گھر سے مذکورہ جستی ٹرک چوری کیا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے حالات کی تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور بات کرنے کا انداز خاصا مضبوط رہا تھا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ دروگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، لالیکا میں پیش آنے والے واقعے کو کم و بیش 15 دن گزر چکے ہیں۔ اتنے ہی دنوں سے تمہارا بیٹا صفدر بھی گھر سے غائب تھا، تم نے اس کے غیاب کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ میں کیا نوٹس لیتا جناب، وہ مجروح نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ صفدر کو تلاش کرتے۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا، وہ سادگی سے بولا، پہلے بھی وہ 2-2 4-4 دن کے لیے گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور خود ہی واپس بھی آ جاتا ہے۔
میں نے سوچا کہ اس مرتبہ بھی وہ خود ہی آ جائے گا۔ اور خوشی محمد، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، 2-4 دن اور پورے 15 دن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم تو اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولا، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں جناب، صفدر میری سنتا ہی کب تھا۔ میں نے ایک طرح سے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میں نے ایک مجبور اور بے کس باپ سے سوال کیا، خوشی محمد، ٹھیک ہے کہ تم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا۔ میں اس کے کالے کرتوتوں سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا تھا جناب، خوشی محمد نے دکھی لہجے میں کہا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صفدر کا زیادہ میل تال منصورے سے تھا۔ یہ منصورہ کون ہے خوشی محمد؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیزاری سے بولا، صفدر ہی کی طرح کا ایک اوباش شخص ہے جناب، منصورے سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوشی محمد نے منصورے کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا، مجھے نہیں یقین کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے گا، وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر کہاں؟ یہ تو آپ کو پوچھ پاچھ کر خود ہی پتہ چلانا ہوگا، اس نے کہا۔ منصور بہت ہی کمینہ فطرت اور ذلیل بذات آدمی ہے، صفدر کو بگاڑنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں خوشی محمد اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک اندھوناک اور دل خراش خبر لے کر آیا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے سوالات سے انہیں مزید زج کرتا۔ میں نے خوشی محمد کو صفدر کی لاش حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا اور 2-4 ہمدردی کے کلمات ادا کر کے اس کے گھر سے نکل آیا۔ کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، منصورے کو کس طرح تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، پہلے تو یہاں سے سیدھے اس کے گھر چلتے ہیں، اگر وہ خوشی محمد کے اندازے کے مطابق گھر پر نہ ملے گا تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد خوشی محمد کا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اب کیا کریں ملک صاحب؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا کہ اب ہم چودھری نظام الدین کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری نظام الدین؟ کامی شاہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کون سی شخصیت ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں بتایا، چودھری نظام الدین موضع دولت پور کا ایک با اثر شخص ہے۔ وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تاہم اسے ہر قسم کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے کا شوق ہے، اس لیے بھی لوگ اسے چودھری کہہ کر پکارتے ہیں۔ نام تو اس کا نظام الدین ہے، مگر چودھری نظام الدین مشہور ہو گیا ہے اور وہ خاصا چلتا پرزہ قسم کا انسان ہے۔ میری فراہم کردہ معلومات نے کامی شاہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کی معلومات تو لالکا سے باہر بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ معلومات رکھنا پڑتی ہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کامی شاہ نے پوچھا، کیا چودھری نظام الدین منصورے کے بارے میں جانتا ہوگا؟ مجھے تو پورا یقین ہے، میں نے کہا، اس سے مل کر دیکھ لیتے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہم چودھری نظام الدین کی کشادہ بیٹھک میں برائے جمان تھے۔ نظام الدین غائبانہ طور پر مجھ سے متعارف تھا، تاہم آج پہلی مرتبہ ہم بالمشافہہ ملاقات کر رہے تھے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد چودھری نظام الدین نے ہماری خاطر تواضع کے لیے احکامات جاری کرنے شروع کر دیے اور ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آیا، اور پہلے اس نے ہمیں ٹھنڈا پلوایا، پھر باقاعدہ کھانے کے لیے ضد کرنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، کھانے کا تکلف رہنے دیں، ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، وہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، میں اسے کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی فرض شناسی اور دیانتداری کو بڑی تفصیل سے جانتا ہوں، اور ایسے لوگوں کی مدد کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بے حد اصرار پر ہمیں ہتھیار ڈالنا پڑے، کسی کے سچے خلوص کو ٹھکرانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران میں ہم نے چودھری نظام الدین کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ وہ مقتول صفدر علی اور اس کے یار غار منصورے کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ صفدر علی کے حسرت ناک انجام پر اس نے گہرے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، تعمیر کے کاموں میں تو ان کا دھیان ہی نہیں لگتا۔ بہرحال صفدر کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے کہا، صفدر کے ساتھ تو برا ہونا ہی تھا چودھری صاحب، تاریک راہوں کا مسافر روشنی کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نظام الدین نے تائید کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ساری بات تو ہم نے آپ کو بتا ہی دی ہے، اب یہ فرمائیں کہ منصورے سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ صفدر کے باپ نے بتایا ہے کہ منصورے کے ساتھ صفدر کے گہرے روابط تھے اور وہی شخص صفدر کو بگاڑنے والا بھی ہے۔ صفدر کے باپ کا خیال بھی ٹھیک ہی ہے،
نظام الدین اسپات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، منظورہ بڑا بدگماش آدمی ہے، میں اس بدگماش سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ نظام الدین بولا، آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ دے دیں، اگر منظورہ دولت پور میں ہوا تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھائی 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ چودھری نظام الدین نے کہا کہ جناب یہ وقت تو میں احتیاطاً لے رہا ہوں اسے ڈھونڈنے کے لیے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 10 منٹ ہی میں دستیاب ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ پھر وہ ہم سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ چودھری نظام الدین کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی اور حوصلہ افزا خبر یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، ہمارا مطلوبہ بندہ منظور اس کے ساتھ تھا۔ ملک صاحب، اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو منظور نے ہاتھ سے نکل جانا تھا، چودھری نظام الدین نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ اللہ کا بندہ منڈی چشتیاں جانے کے لیے بس میں سوار ہونے ہی والا تھا۔ کیا یہ اللہ کا بندہ خیر سے منڈی چشتیاں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ وہاں سے خیر خیریت ہی سے جا رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے ہماری آمد کے مقصد سے آگاہ کیا ہے؟ نظام الدین نے جواب دیا کہ بڑی تفصیل سے جناب، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے لیے خاصی گرما گرم خبریں ہیں۔ وہ کیا بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری نظام الدین نے کہا کہ آپ خود ہی اس سے سوال جواب کر لیں، میں ذرا ٹھنڈے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں منظورے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک مضبوط کاٹھی والا شخص تھا، اس نے خاصی گنجان مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ چودھری نظام الدین اسے ہمارے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا، تاہم میں نے پھر بھی اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ جب میں ساری بات اس کے گوش گزار کر چکا تو میں نے پوچھا، منظورے، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے جو صفدر علی کے ساتھ جسٹی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ منظورے نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ اسی بندے پر صفدر کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا، حالات و واقعات اس رخ پر سوچنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں منظورے، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ نامعلوم متوقع قاتل کون ہے؟ میں ہی کیوں بتاؤں گا؟ وہ دبی آواز میں بولا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہاں ہے ایک خاص وجہ۔ وہ خاموشی سے میری جانب دیکھتا رہا، اس کی نظر میں سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں چودھری نظام الدین پستے بادام والا ٹھنڈا دودھ لے کر بیٹھک میں آ چکا تھا۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے خاص خبر تو یہ ہے کہ صفدر زیادہ تر تمہارے ساتھ پایا جاتا تھا، اور اس کے باپ موچی خوشی محمد کا یہ خیال ہے کہ اسے بگاڑنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے معمولات اور سرگرمیوں کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے منظورے؟ تھانے دار صاحب، خوشی محمد کے خیال سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا، منظورے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صفدر کو میں نے بگاڑا ہے تو اس میں ذرا بھی حقیقت نہیں، وہ میرے پاس بگڑا بگڑایا ہی آیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب میں تو کئی دن سے صفدر سے ملا ہی نہیں، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آپ یقین مانیں میں نہیں جانتا کہ وہ کسی شخص کے ساتھ چوری کی واردات میں ملوث رہا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا منظورے، میں نے بات کو صحیح رخ پر لاتے ہوئے کہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنی بات کو جاری رکھا، تم فی الحال یہ بتاؤ، آخری مرتبہ تم نے صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، اور اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہوئے ہیں۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنے ہی دن گزرے ہیں۔ میں نے کہا، تم دونوں کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی اب یہ بھی بتا دو۔ ہم یہیں دولت پور ہی میں ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بس عام سی باتیں جیسی روزمرہ کی ہوتی ہیں۔ میں نے سوال کیا، اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ منظورے نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، منظورہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا کیا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ہی ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، منظورے نے نفی میں گردن ہلائی، وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں نے سمجھا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا ہے؟ جواب دینے سے پہلے منظورے نے کنکھیوں سے چودھری نظام الدین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا،
دیکھ منظور ہے، ملک صفدر حیات صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم جانتے ہی ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظور نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے بھی مائی باپ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے نہیں آیا منظور ہے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تمہارے توسط سے متوقع قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں رہے، چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے در و کوئی کا سہارا نہیں لیا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اور بھی میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا جناب، چودھری نظام الدین نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ منظورہ سہم کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ چودھری نظام الدین کے سامنے منظورے کو دم مارنے کی جرأت نہیں تھی۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے صفدر کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں کیا جانوں وہ میرے علاوہ اور کس کس سے ملتا رہا ہوگا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی منظورے نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات آ گئی ہو۔ اس موقع پر میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں کہو منظورے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا، پتہ نہیں کہ آپ کے لیے اہم بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا کہ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا منظورے، تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو بھی دیکھا تھا۔ منظورہ معتدل لہجے میں بولا، کون اجنبی شخص؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب اجنبی تو اجنبی ہی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ صفدر نے اس اجنبی کا تعارف نہیں کروایا تھا، اس نے جواب دیا۔ صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری سا بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہی کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا، منظورے نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران میں کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منظورے سے کہا، اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو، منظورے نے خیال آرائی کی۔ ایسا ممکن تھا۔ میں ہارون آبادی مہمان کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یار غار منظورہ کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مقتول صفدر کا باپ خوشی محمد اس سے واقف تھا۔ یہ پراسرار شخص میری نظر میں بہت اہم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے منظورے سے سوال کیا، اس اجنبی ہارون آبادی مہمان کا کوئی نام بھی تو ہوگا، تم نے اس کا نام نہیں بتایا؟ نہ صفدر نے مجھے بتایا اور نہ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، منظورے نے کہا۔ ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا، میں نے کہا، میں اسے بھی ڈھونڈ لوں گا اور اس کا نام بھی جان لوں گا، لیکن تم صرف اتنا کرو کہ اس مہمان کا تفصیلی حلیہ مجھے بتا دو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، اب یہ تو نہیں کہو گے نا کہ تمہیں اس کا حلیہ بھی یاد نہیں؟ منظورہ اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب اللہ کے فضل سے میرا مشاہدہ اور حافظہ دونوں بہت طاقتور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برکت پہلوان کی ہدایت کے مطابق پچھلے 5 سال سے نہایت پابندی کے ساتھ دیسی بادام استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ 10-15 منٹ تک باداموں کے مختلف طریقہ استعمال کے بارے میں ہمیں بتاتا رہا۔ جب اس کی عالمانہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اب ذرا اجنبی مہمان کا حلیہ نوٹ کروا دو۔ میں اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک پہلے ہی نکال چکا تھا۔ منظورے نے چند لمحے سوچا، پھر بولنا شروع کر دیا۔ اجنبی مہمان کا قد زیادہ نہیں تھا، 5 فٹ 3-4 انچ ہوگا، گھنگریالے بال، عمر یہی کوئی 22-24 سال، رنگ سانولا، دائیں آنکھ کے نیچے ایک 1.5 انچ زخم کا نشان، مہیوال ٹائپ مونچھیں، اور وہ ذہن پر زور دینے کے بعد بولا، اور اس کے ایک ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں قمیض کے بٹن جتنا فروزہ جڑا ہوا تھا۔ کون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کھٹ سے بولا، بائیں ہاتھ کی انگلی میں جناب۔ حیرت انگیز، ASI کامی شاہ نے بآواز بلند کہا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ کو کس بات پر حیرت ہو رہی ہے؟
منظورے کی یادداشت اور قوت مشاہدہ پر۔ ہاں بھائی، بات تو حیرت ہی کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، مگر شاید تم ایک بات بھول رہے ہو۔ پھر میں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ منظورہ بتا چکا ہے کہ وہ کسی پہلوان کے مشورے پر ایک طویل عرصے سے بادام کھا رہا ہے۔ میں نے کامشا سے کہا کہ اب تمہاری ہنرمندی کا امتحان شروع ہونے والا ہے، چاہو تو تم بھی باداموں کا استعمال شروع کر دو۔ میری ہنرمندی کا امتحان؟ کامشا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں برخوردار، میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ واپس لالیکا جا کر تم نے اس حلیے کا اسکیچ بنانا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ آرٹ میں تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ جب بات کامشا کی سمجھ میں آ گئی تو خوش دلی سے بولا، ضرور ملک صاحب، میں اس امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ مزید آدھا گھنٹہ دولت پور میں رکنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ دوسرے روز کامشا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6 گھنٹے کی محنت شاقیہ کے بعد وہ 8 ضرب 10 انچ کا ایک خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے نوٹ بک میں درج مہمان کے حلیے کی جزیات سے قلمی خاکے کا موازنہ کیا تو کامشا کے فن کا معترف ہونا پڑا۔ وہ واقعی ایک آرٹسٹ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر منظورے کے مشاہدے اور حافظے نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا تو اجنبی مہمان بھی کامشا کے بنائے ہوئے اسکیچ کو دیکھ کر اشش کر اٹھتا۔ میں کافی دیر تک نامعلوم متوقع قاتل کے اسکیچ کو دیکھتا رہا، پھر اسے میز پر رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد کامشا نے پوچھا، ملک صاحب، ہارون آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے، ہم اس بندے کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کامشا، اس کی تلاش کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کا تعلق ہارون آباد ہی سے ہو۔ وہ بولا، ممکن ہے مقتول نے منظورے کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند چمکا۔ میں بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گیا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کامشا نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے کیا ملک صاحب؟ آپ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ہاں بہت خاص بات ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہم مطلوبہ بندے کی تلاش کے لیے زینت بی بی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ زینت بی بی؟ کامشا نے زیر لب دہرایا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کرم دین عرف کرمو کی بیوہ؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، زینت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے ملک صاحب؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ دیکھو کامشا، زینت کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد میں رہتے ہیں، لہٰذا زینت بھی وہاں آتی جاتی رہتی ہوگی، ممکن ہے کہ کوئی صورت ہی نکل آئے۔ کامشا نے کہا کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا، زینت نے بتایا تھا کہ اس کے بہن بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ میں رہتے ہیں، اس تلاش کے سلسلے میں ان سے بھی ملا جا سکتا ہے۔ چلیں کوشش کرتے ہیں، وہ اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ عصر سے ذرا پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر مرحوم کرم دین کے گھر میں بیٹھے زینت سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد زینت نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ہمارے ٹرنک کا کچھ پتہ چلا؟ میں تمہارے مسروقہ جستی ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں زینت، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے، میں نے گول مول الفاظ میں کہا۔ دراصل میں زینت کو اپنی کارکردگی کے بارے میں فی الحال کھل کر بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہمارا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی کوششوں اور ان کے نتائج میں حاصل ہونے والی قیمتی معلومات کو ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ زینت میری حوصلہ بخش بات سننے کے بعد دعائیہ انداز میں بولی، اللہ کرے جلد سے جلد وہ ٹرنک مجھے مل جائے، اب تو نکو کی شادی بالکل سر پر آ گئی ہے۔ نکو کی شادی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تھانے دار صاحب، میں نے اس کی بات پکی کر دی ہے، زینت نے بتایا، 1 ماہ بعد اس کی شادی ہو جائے گی، بس میں کرم دین کے 40ویں کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کر رہی ہو بیٹی کی شادی؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، مشکل میں ہمیشہ اپنے ہی کام آتے ہیں، میں ساری زندگی کرم دین کو یہ بات سمجھاتی رہی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ اپنے لالچی بھائی فضل دین کو اپنا سمجھتا رہا، مگر مصیبت کے وقت اس کی اصلیت کھل گئی، اس نے ہماری بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی اور پھر بات جاری کرتے ہوئے بولی، جبکہ میری بہن واقعی میری سچی ہمدرد ہے، اس نے اس قسم پرسی کی حالت میں بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق نکو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
کتنے فراغ دل اور اعلیٰ ظرف ہے میرے بہن بہنوئی، انہوں نے ایک دن کا بھی جہیز کے نام پر نہیں مانگا۔ زینت نے جو کہانی سنائی تھی اس کے روشن امکانات موجود تھے۔ کرم دین کی ضد کی وجہ سے نکو کی شادی اپنے تایزاد قادر وقت سے ہونے جا رہی تھی، ورنہ زینت کا تو پورا زور اپنے بھانجے نادر علی کی طرف تھا، جس کی مخالفت کرم دین کر رہا تھا۔ مخالفت کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لہٰذا زینت کو اپنی منمانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں سارے جھگڑے زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے کہا زینت بی بی تمہاری بہن تو ہارون آباد میں رہتی ہے نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں تھانے دار صاحب، فضیلت بی بی ہارون آباد کے علاقے موضع کوٹ حضور سنگھ میں رہتی ہے۔ تمہارا بہنوئی کیا کرتا ہے؟ عاشق علی ترکھان ہے، اس نے بتایا، وہیں گاؤں میں اس کی دکان ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنے بہنوئی عاشق علی کا پتہ اچھی طرح لکھوا دو، 2-4 دن بعد میں کسی سرکاری کام سے ہارون آباد جانے والا ہوں، اگر وقت ملا تو عاشق علی سے بھی ملاقات کروں گا، وہ مجھے ایک ہمدرد اور نیک انسان سے مل کر خوشی ہوگی۔ اس نے کوٹ حضور سنگھ میں عاشق علی کے گھر اور دکان کا پتہ تفصیلاً مجھے نوٹ کروا دیا اور پھر پوچھا، آپ کس سلسلے میں ہارون آباد جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہے ایک محکمہ جاتی کام، ایک بندے کا سراغ لگانا ہے۔ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، کیا کسی مجرم کا سراغ لگانا ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قاتل کا تعلق ہارون آباد سے ہے، میں اسی سلسلے میں وہاں جا رہا ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جناب کوٹ حضور سنگھ میں تو سب امن پسند اور صلح پسند لوگ رہتے ہیں، مجھے نہیں امید کہ آپ کا مطلوبہ قاتل وہاں مل سکے گا۔ میں نے کہا، میں تو پورے ہارون آباد کو ہی چھانوں گا، کہیں نہ کہیں تو کوئی اسے جاننے والا مل ہی جائے گا۔ زینت کی دلچسپی گہری ہو گئی، اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو جس آدمی کی تلاش ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مشکل تو ہوگی، میں نے کہا، شاید اس کی تصویر سے بات بن جائے۔ زینت نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس قاتل کی تصویر بھی ہے؟ اندازوں سے بنوائی ہے میں نے ایک تصویر، میں نے کہا، بلکہ وہ ایک قلمی خاکہ ہے جو مطلوبہ قاتل کے مطلوبہ حلیے کے مطابق تیار کروایا گیا ہے۔ کیا وہ خاکہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ زینت نے اچانک پوچھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، پھر وہ اسکیچ زینت کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں زینت کے مسروقہ جثی ٹرنک کی تلاش کے سلسلے ہی میں قاتل کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، گویا زینت اس کیس کی ایک متعلقہ فرد بھی تھی، لہٰذا اسے خاکہ دکھانے میں مجھے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں میں وہ خاکہ تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر اپنی جیب میں سے کامی شاہ کا تخلیق کردہ وہ خاکہ نکال لیا۔ میں نے مذکورہ خاکے کو 4 طے کر کے رکھا تھا۔ کاغذ کی تہیں کھول کر میں نے وہ خاکہ زینت بی بی کی جانب بڑھا دیا۔ مطلوبہ خاکے پر نظر پڑتے ہی زینت اس طرح اچھلی جیسے اس نے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ میں نے تیزی سے بدلتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس شخص کو بخوبی پہچان چکی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم جانتی ہو اس شخص کو؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں، یہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے تیز آواز میں کہا، یہ شخص قاتل ہے یا شاہد، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو۔ جو چیزیں اس خاکے میں نظر نہیں آ رہی وہ میں تمہیں زبانی بتا دیتا ہوں۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اس شخص کا رنگ سانولا ہے، قد لگ بھگ 5.25 فٹ، اور یہ اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے جس میں فیروزہ جڑا ہوا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں پایا جا سکتا ہے؟ وہ میرے اتنے سوالوں سے گھبرا گئی، تاہم گھبراہٹ سے زیادہ پریشانی اور تشویش نے اسے جکڑ لیا تھا۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی آواز میں نقاہت بڑی واضح تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں بتایا، یہ تو اپنا نادر علی ہے۔ نادر علی؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی، یعنی تمہارا لاڈلا بھانجا نادر علی؟ ہاں یہ ہو بہو اس کی تصویر ہے، وہ لرزاں لہجے میں بولی۔ کامی شاہ نے مرنا خیز نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، لو جی ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ زینت نے سراسیمہ لہجے میں دریافت کیا، نادر نے کس کو قتل کیا ہے؟ صفدر علی کو، میں نے بتایا۔ وہ پوچھنے لگی، یہ صفدر علی کون ہے؟ کیا تم صفدر کو نہیں جانتی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔
اب ضروری ہو گیا تھا کہ زینت کو تفصیل سے آگاہ کیا جاتا۔ میں نے کہا، زینت بی بی، تمہارے گھر سے جستی ٹرنک چرانے والے 2 افراد میں سے ایک کی لاش ہمیں اسی جستی ٹرنک کے اندر بند دریا کے کنارے پڑی ملی تھی۔ صفدر علی اسی مقتول کا نام ہے۔ وہ موضع دولت پور کا رہنے والا تھا۔ مگر میرے بھانجے نادر علی کا صفدر سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ نادر علی مقتول صفدر کا گہرا دوست تھا۔ زینت کے چہرے پر الجھن آمیز حیرت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اس نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا، اگر صفدر سے میرے بھانجے کا یارانہ تھا تو نادر علی نے اسے قتل کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے سوال کا جواب تو نادر علی ہی دے سکتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اتنا جان لو کہ نادر علی کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ مجھے بڑی حد تک شبہ ہے کہ جستی ٹرنک کی چوری میں صفدر کا ساتھی نادر علی ہی تھا۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر علی کو اپنے ماضی کے گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے سوال کی طرح تمہارے سوال کا جواب بھی نادر علی ہی دے گا، میں نے کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کراہی، پہلے ہمارے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا، پھر نکو کا رشتہ ٹوٹا، اور اب میرے بھانجے پر مصیبت آن پڑی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر وہ منت آمیز لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں، نادر علی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ تو بڑا بیوہ بندہ ہے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ حالات مجھے جس رخ پر ڈال رہے ہیں میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اب ہارون آباد میں تمہارے بھانجے سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں میری نکو کی قسمت اتنی خراب کیوں ہے؟ وہ اپنی پیشانی کو پیٹتی ہوئی بولی، پہلے ایک مرتبہ پھر اس کی شادی کھٹائی میں پڑنے والی ہے۔ اسی وقت نکہت پروین عرف نکو گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے دوسری گلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ زینت نے نکو کو تازہ ترین تکلیف دہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ میں اس جذباتی اور غم زدہ فضا میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے کامیشا کے ساتھ مرحوم کرم دین کے گھر سے نکل آیا۔ باہر آ کر کامیشا نے مجھ سے پوچھا، اس گھر پر تو پے در پہ آفات نازل ہو رہی ہیں ملک صاحب، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ ویسے تمہارے اس خیال سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس گھر کو کسی نامراد کی نظر بد لگ گئی ہے۔ اب ہم تھانے جا رہے ہیں نا؟ کامیشا نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، فی الحال تو تھانے جانا ہی پڑے گا۔ فی الحال؟ میں سمجھا نہیں۔ نادر علی کی گرفتاری کا بندوبست کرنا ہے، میں نے کہا، اور اس کے لیے تھانے جانا ضروری ہے۔ کامیشا نے پوچھا، تو کیا ہم ابھی ہارون آباد کی طرف؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہوگا۔ زینت صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی یا کسی طرح اس نے کوئی اطلاع ہی ادھر پہنچا دی تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، نادر علی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے ذرا رک کر کہا، ویسے مجھے امید ہے کہ زینت بی بی صبح سے پہلے کوئی پیش رفت نہیں کرے گی، اس لیے ہمیں رات ہی کو اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ کامیشا نے بھی میرے منصوبے سے اتفاق کیا اور ہم تھانے کا چکر لگانے کے بعد پہلے بھاول نگر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور پھر ٹرین میں بیٹھ کر ہارون آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس وقت ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے ایک ٹرین ہماری منزل کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہارون آباد اور بھاول نگر کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ یہ موضع دنگا بنگا کا اسٹاپ تھا۔ ہارون آباد سے آگے ٹرین فقیر والی سے ہوتے ہوئے فورٹ عباس کی جانب چلی جاتی تھی۔ جب ہم ہارون آباد کے اسٹیشن پر اترے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا۔ دن خاصا طویل ہوتا تھا۔ غروب آفتاب لگ بھگ 7:15 ساڑھے 7 بجے ہوتا تھا۔ ہم نے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک سالم ٹانگا کیا اور کوٹ حضور سنگھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ موضع کوٹ حضور سنگھ میں داخل ہوں تو پہلے عاشق ترکھان کی دکان آتی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ دکان چونکہ بند ہو چکی تھی اس لیے ہم نے ٹانگے سے اتر کر اس کے گھر کا رخ کیا۔ ٹانگے والے کو ہم نے احتیاطاً روک لیا تھا، وہاں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت ہم پولیس کی مروجہ یونیفارم میں تھے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نادر علی کے گھر کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اس علاقے سے متعلقہ تھانے میں بھرپور انٹری ڈال دی تھی۔ اس تھانے کے انچارج نے اپنا ایک کانسٹیبل ہمارے ہمراہ کر دیا تھا۔
हमारी दस्तक के जवाब में जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला वो कामी शाह के बनाए हुए स्केच पर 16 आने फिट बैठता था। मैंने घूरकर उसे देखा और पूछा, तुम नादिर अली हो? पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अफराद को सामने खड़े देखकर वो हवास बाख्ता हो चुका था। मेरे कड़े सवाल ने उसे मजीद बौखलाहट में मुब्तला कर दिया। जवाब देने की बजाय उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसकी तरफ से गाफिल नहीं था। मैंने अपना दायां पांव दरवाजे के दोनों पट के दरमियान फंसा दिया और नादिर अली पर हाथ डालने की कोशिश की। मेरी इस कोशिश के रद्द अमल के तौर पर वो पीछे को उछला और एक अधेड़ उम्र शख्स से टकरा गया जो इसी लम्हे वहां नमूदार हुआ था। जाहिर है वो घर के अंदरूनी हिस्से से बरामदा में आया था। बचकर न जाए कामी शाह, मैंने बावाज़ बुलंद एएसआई का हुक्म जारी किया। दरअसल इस वक्त मेरे और नादिर अली के दरमियान वो शख्स जमीन पर गिरा पड़ा था जो नादिर अली के टकराव से मुतासिर हुआ था। कामी शाह ने किसी चीते के मानिंद जस्त भरी और चंद कदमों के फासले पर नादिर अली को दबोच लिया। मैं भी जमीन पोस अधेड़ उम्र शख्स को फलांग कर नादिर अली के सर पर पहुंच गया। हमारा हमराही कांस्टेबल भी अंदर आ गया। उसका नाम इस्माइल था। वो खुद को कामी शाह की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। मैंने लगातार इसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ रसीद किए, फिर इसके फरार की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए इसे उल्टी हथकड़ी लगा दी। वो किसी जहरीले सांप की तरह कामी शाह की बाहों में मचलने लगा। इस दौरान में ज़मींपोश शख्स उठकर हमारे करीब आ गया था। वो गालिबन नादिर अली का बाप और जीनत का बहनोई आशिक तरखान था। हम इस वक्त घर के कुशादा सहन में थे। घर के दीगर अफराद भी हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। आशिक ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, आप लोग कौन हैं और यूं दिन दहाड़े मेरे घर में घुसकर मेरे बच्चे को तशद्दुद का निशाना क्यों बना रहे हैं? इसके तमाम सवालात अहमकाना और जाहिलाना थे। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए निहायती कटीले लहजे में कहा, आशिक अली, लगता है तुम अंधे भी हो और तुम्हारी मत भी मारी गई है। हमारी वर्दियां चीख चीख कर यह ऐलान कर रही हैं कि हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। तुम्हारे दूसरे बेवकूफ़ाना सवाल का जवाब यह है कि हम दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात पड़े तुम्हारे घर में दाखिल हुए हैं। और रह गई इस कार्रवाई की बात तो सुन लो। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और कहा, ना तो ये डिशकरा नादिर अली बच्चा है और ना ही हम इसे तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये मुजरिम को गिरफ्तार करने की सीधी सी कार्रवाई है। कुछ आया समझ शरीफ में? इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लुकनज़दा लहजे में बोला, मुजरिम? गिरफ्तारी? नादिर ने क्या जुर्म किया है? मैंने नादिर की मूंछों को खींचते हुए कहा, यह तो तुम इसी महिवाल से पूछो। आशिक अली ने सवालिया नज़र से बेटे को देखा तो वो जल्दी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया अब्बा, ये तो ऐसे ही। इसी वक्त कामी शाह ने नादिर अली की पिंडली पर अपने बूट से एक जोरदार ठोकर रसीद की और खूंखार लहजे में गुर्राया, ये क्या बकरी की तरह मम लगा रखी है तुमने? तुम्हारी असलियत हमें मालूम हो चुकी है। नादिर अली पिंडी पर लगने वाली चोट से बिलबिला उठा था। मैंने उसके घुंघरियाले बालों को मुट्ठी में जकड़ा और कोसीले अंदाज में कहा, ओए खोते दे खुर, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम हमें देखकर भागे क्यों थे? वो तो जी। बात अधूरी छोड़कर उसने कनखियों से बाप को देखा, फिर बहाना बनाते हुए बोला, वो जी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था। मैंने उसके गाल पर एक सन्नाटेदार चमाट रसीद किया और बिफरे हुए लहजे में कहा, ज़रूरी काम के बच्चे, अब तो सारी उम्र और सारे ज़रूरी और गैर ज़रूरी काम पहले हवालात में अदा कर। जेल की सलाखों के पीछे ही तेरे सारे काम अब अंजाम पाएंगे। आखिर नादिर ने क्या किया है? आशिक अली नहीफ सी आवाज़ में बोला। मैंने इस मौके पर इसे आगाह करना ज़रूरी समझा। सुनो आशिक अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे सपूत ने 18 जून की रात मौजा लालिका के एक घर में नकब लगाई है अपने एक साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम सफदर अली था और वो मौजा दौलतपुर का रहने वाला था। एक लम्हे को रुककर मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और ये भी कान खोलकर सुन लो कि उन्होंने किस शख्स के घर में नकब लगाई थी। वो पूरी तवज्जो से मुझे देखने लगा। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, इस बदनसीब का नाम है करमदीन उर्फ करमू चाचा, जो अब के मरहूम हो चुका है। हाँ, वही करमू जो तुम्हारा हमजुल्फ भी था। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और डूबती हुई आवाज़ में बोला, तो क्या वो जस्ती संदूक? आशिक अली के नामुकम्मल जुमले को मैंने मुकम्मल करते हुए कहा, हाँ आशिक अली, वो जस्ती ट्रंक इन्हीं दोनों अफराद ने करमदीन के घर से चुराया था और अजाबाद दरिया के किनारे पहुंचकर इन दोनों में खटपट हो गई।
नतीजे में इस सूरमा नादिर अली ने सफदर को कत्ल करके ट्रंक में बंद किया और खुद कीमती सामान लेकर 9-11 हो गया। ये सब कैसे मुमकिन है थानेदार साहब? आशिक अली टूटे हुए लहजे में गोया हुआ। वो नादिर की मासी का घर है और निग्गो से इसकी शादी भी होने वाली है। मैंने अपनी बात के इख्तिताम में नादिर अली के हवाले से जो कुछ कहा था वो मबनी बर कयास था। अभी तक मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे वो जुमले सुनकर नादिर के चेहरे पर सरसों खिल गई थी, जो मेरे बात की सच्चाई पर दलालत करती थी। वैसे उसका हमें देखते ही भाग खड़े होना उसे मशकूक बनाने के लिए काफ़ी था। मैंने आशिक अली की बात का जवाब देते हुए कहा, आशिक अली, जब करमदीन के घर में चोरी हुई उस वक्त निग्गो की शादी नादिर से नहीं बल्कि फजलदीन के बेटे कादिर बख्श से होने वाली थी। जस्ती ट्रंक की चोरी ने इस रिश्ते को एक डाल से तोड़कर दूसरी डाल पर पहुंचा दिया है, मगर ये अब इस डाल पर भी ना ठहर सकेगा। निग्गो बेचारी वाकई बहुत बदकिस्मत साबित हो रही है। आशिक अली ने कहा, थानेदार साहब, आपके पास नादिर के जुराइम का कोई सबूत भी है? बहुत से सबूत हैं, मैंने कहा। हमारे पास इन 2 अफराद का खुरा महफूज है जो करमदीन के घर से जस्ती ट्रंक चुराकर दरिया पर ले गए थे। इनमें एक मकतूल सफदर अली था और दूसरा नादिर। मैंने नादिर का नाम पूरे वसूख से लेने के बाद उसकी आंखों में देखा तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं आशिक अली की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, अब इस तुरम खान का खुरा भी चेक कर लेंगे हम। इसके अलावा जब चोरी का माल बरामद होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आशिक अली ने हसरतनाक नज़र से बेटे को देखा। मैंने नादिर को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा, कहाँ थे तुम 18 जून को? मैं तो इधर ही था, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोला। ओए, इधर किधर और जिधर के पुत्र? मैंने उसकी गर्दन पर हाथ छोड़ते हुए कहा, लगता है कि तुम आसानी से जबान नहीं खोलोगे, तुम्हारे साथ कोई दूसरा फार्मूला ही आजमाना पड़ेगा। कामिशा ने कहा, जब ये हमारे थाने की हवालात में रहेगा तो इसका अंग अंग बोलने लगेगा। मलिक साहब, इसको साथ ले चलें। साथ तो ये ज़रूर जाएगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। इसने जो कुछ किया है इसका हिसाब किताब होगा। फिर मैं नादिर के बाप आशिक अली की जानिब मुड़ गया। आशिक अली, तुम बताओ, तुम्हारा ये लाडला 18 जून को कहाँ था? फिर मैंने वजाहत की, इस तारीख को करमदीन के घर में चोरी हुई थी। जनाब, मैं जून जुलाई का हिसाब तो जानता नहीं, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। मैंने कहा, तुम्हें वो दिन तो याद होगा ना जब तुम्हारी साली जीनत बीबी के घर में चोरी हुई थी। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इस रोज़ नादिर कहाँ था, मैं यही पूछ रहा हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ याद आया, ये इस दिन घर में नहीं था। फिर कहाँ था? मुझे तो नहीं मालूम था, वो बोला। जब ये रात को घर वापस नहीं आया तो मैंने इसकी माँ से पूछा था। फजीलत ने बताया कि वो एक दिन के लिए फोर्ट मीरठ गया हुआ है, किसी दोस्त से मिलने। मैंने खुशीली नज़र से नादिर को घूरा और कहा, ओए बदबख्त, तुम तो कह रहे थे कि 18 जून को इधर ही थे। ये तुम्हारा इधर फोर्ट मीरठ में होता है या दौलतपुर में? नादिर को यकीन हो चला था कि वो बुरी तरह फंस चुका था। उसे ख्याली या अमली फरार की कोई राह नजर न आई तो खामोश रहने पर इक्तफा किया। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय ज़मीन को घूरने लगा। मैंने वक्त ज़ाया करने के बजाय कार्रवाई को अहमियत दी और 1-2 मोअज़्ज़िज़ पड़ोसियों को भी आशिक के घर में बुला लिया। फिर नादिर से सवाल किया, कहाँ छुपाया है तुमने चोरी का वो माल? वो बदस्तूर खामोशी से ज़मीन को घूरता रहा। मैंने कामिशा को इशारा किया और ख़ुद भी उसके साथ मसरूफ़ हो गया। कांस्टेबल इस्माइल भी हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहा था। हमने महल्ले वालों की मौजूदगी में आधे घंटे की मेहनत के बाद माल मसरूक़ा बरामद कर लिया। जस्ती ट्रंक का कीमती सामान एक गट्ठी की सूरत अनाज वाले पड़ोले में मौजूद था। मैं तलाशी के दौरान में नादिर पर कड़ी नज़र रखे हुए था। इसकी हथकड़ी भी मेरे हाथ में थी। जब हम मज़कूरा पड़ोले के आसपास तलाशी ले रहे थे तो नादिर की एक इज़्तिरारी हरकत ने मुझे चौंका दिया और मैं पड़ोले की मुकम्मल तलाशी लिए बगैर न रह सका, जिसके नतीजे में कामयाबी मेरे हाथ आई थी। जब हम अंदर एक कमरे में इस कार्रवाई में मसरूफ़ थे तो इसी वक्त नादिर की माँ फजीलत घर में दाखिल हुई। उसने सर पर रोटियों वाली एक बड़ी सी चंगीर उठा रखी थी। थोड़ी देर पहले मेरे एक सवाल के जवाब में आशिक अली ने बताया था कि फजीलत रोटी लगवाने तंदूर पर गई हुई है। घर के अंदरूनी सूरत हाल को देखकर फजीलत हत्थे से उखड़ गई। ये बात समझने में इसे ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आई थी कि हमने न सिर्फ
مال مسروقہ برآمد کر لیا تھا بلکہ اس کے لخت جگر کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نادر کی حالت کسی مردے ایسی ہو رہی تھی۔ فضیلت جس حد تک شور مچا سکتی تھی اس نے ضرور کوشش کی، مگر میں نے اس کی چیخ و پکار کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور موقع کی ضروری قانونی کارروائی نمٹانے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس مرتبہ ٹانگے میں مال مسروقہ والی گٹھری اور زیر حراست نادر علی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات ہم نے متعلقہ تھانے میں گزاری کیونکہ اس وقت لالی کا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح ہم اپنے تھانے کے لیے ہارون آباد سے لالیکا کے لیے چل پڑے اور دوپہر سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اسی روز میں نے کھوجی بابا دین محمد کو بلا کر نادر کے کھرے کی تصدیق کر لی۔ کرم دین کے گھر میں چوری کرنے والے 2 افراد میں سے ایک نادر علی ہی تھا۔ اب سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ ہماری تھوڑی سی عملی کوشش کے بعد نادر علی نے زبان کھول دی، پھر اس کی کھلی زبان نے بڑے عبرت انگیز اور شرمناک انکشافات کیے۔ نادر علی نے نہ صرف چوری بلکہ صفدر کے قتل کا بھی اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس فتنے کی سرغنہ فتنہ سامہ فضیلت تھی۔ جب اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے نگوں کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھیانک اور تباہ کن منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے صرف فضیلت اور نادر ہی واقف تھے۔ نگوں کا رشتہ فضیلت کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر نگوں نادر کو نہ ملی تو پھر قادر بخش کو بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے عزائم سے زینت کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ فضیلت قادر کے باپ فضل الدین کی لالچی فطرت سے واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور نگوں کے جہیز کا سامان چوری کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں عاشق علی کو مکمل اندھیرے اور بے خبری میں رکھا گیا تھا۔ فضیلت بہت چالاک اور چالباز عورت تھی۔ وہ جب بھی لالیکا جاتی زینت کے گھر کے تالوں پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتی، ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیتی کہ کوٹ حضور سنگھ میں ایک لوہار بہت مضبوط تالے بناتا ہے۔ تم اگر کہو تو میں تمہیں بھی چند تالے لا دوں۔ ایک روز زینت نے اس کا مشورہ صائب جانتے ہوئے 3 تالوں کی فرمائش کر دی۔ 2 تالے کمروں کے لیے اور ایک گھر کے داخلی دروازے کے لیے۔ وہ بہن کی بدنیتی سے ناواقف تھی۔ فضیلت کے دل کی مراد تو بر آئی۔ اس نے مذکورہ لوہار سے 3 عدد تالے تیار کروائے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ تالوں کی ایک ایک چابی زائد بنوا لی۔ پھر جب اس کے دیے ہوئے تالے کرم دین کے گھر میں استعمال ہونے لگے تو اس نے نادر کے ذریعے نگوں کے جہیز کا سامان چوری کروانے کے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ تالوں کی زائد چابیاں اس نے نادر کے حوالے کیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان دنوں وہ تینوں اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ اس صورت میں نادر کا کام خاصا آسان ہو جاتا۔ اپنی بہن سے باتوں کے دوران میں وہ نہایت ہوشیاری سے یہ بات معلوم کر چکی تھی کہ سارا قیمتی سامان ایک جستی ٹرنک میں رکھا گیا تھا۔ منصوبے کو بطریق احسن پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادر کو ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ صفدر سے زیادہ اسے کوئی موضوع نظر نہ آیا۔ صفدر سے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ اس نے صفدر کو پوری بات بتائے بغیر اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا، لیکن جب دریا کے کنارے پر پہنچ کر جستی ٹرنک کو چھوڑنے کا مرحلہ آیا تو نادر کی غلط بیانی صفدر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نادر نے اسے قیمتی سامان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ صفدر نے اس دھوکہ دہی پر احتجاج کیا اور ساتھ ہی آدھے مال مسروقہ کا مطالبہ کر دیا۔ نادر علی اس مال سے ایک سوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ بالآخر نادر نے اپنے لباس میں پوشیدہ خنجر نکال کر صفدر کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے ٹرنک میں بند کرنے کے بعد قیمتی مال مسروقہ گٹھری میں باندھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ شروع میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نادر علی اپنے تمام جرائم کا اقبال کر چکا تھا، لہٰذا اس کیس میں اب مزید کوئی بکھیڑا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مجرم کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ میرا کام یہیں تک تھا۔